व आलिही व अस्हाबिही व अला वलदिही सय्यद शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसी सकलैन व अस्हाबिही अजमईन फम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तो ये जो आया एक पाक है कसदन पढ़ी है, और जो अहले हल्का है उनको पता है कि ये ख़त्म शरीफ जो है इसकी रियायत से भी, और जाहिर है कि हमने ये जो 5 रजब का जो डे है ना, ये बुनियादी तौर पर हमने इसी के लिए रखा है कि इसमें अहले बैत अतहार का और खासुल खास जो है सैयदा फातिमतु ज़हरा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के लिए साल ब साल इंशाल्लाह चलेगा। तो इस ज़िमन में ये कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं रखी हुई है इसके लिए कोई कि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो, बल्कि टू दी पॉइंट मुख्तसर सा। लेकिन इस मुख्तसर में जैसे अभी हम पहले जिक्र कर रहे थे ना, तो इन्हीं बुराइयों के ही गिर्द ज़रूरत है। और जाहिर है कि इसका एक ये भी है ना, एक बंदे की आदत भी होती है, सारी उम्र जो है वो प्रोफेसरी की है, लेक्चरशिप। तो जाहिर बात है कि जो प्रोफेसर होता है उसकी निगाह हुजरों पर नहीं होती है कि हुजरों में क्या होता है, बल्कि ये है कि ओवरऑल कायनात पूरी में हो क्या रहा है और किस तरह से जो है वो हम अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये कोशिश ही है बचाने का। तो जैसे मैंने पहले कहा ना कि सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंजतन पाक हजूर गौस पाक अलैहिस्सलाम करम फरमाई करें अपने दीवानों पर, तो फिर ही बचते हैं। वरना सोशल मीडिया ने इस कदर करप्ट कर दिया है ज़िहनों को, पब्लिक को, कि बहुत सारे अजीबोगरीब किस्म के लोग जो हैं वो आ बैठे हैं। तो इसलिए जो है वो हमने आगाज में ये आयत, क्योंकि सैयदा फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र पाक है वो करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो ज़हन और कल्ब जो है ना, इसको भी पहले सफाई की जाए। अगर कोई लोग जो है वो गंदे ज़हनों के साथ बैठेंगे और करप्ट ज़हनों के साथ बैठें, तो जाहिर है कि वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा से क्या लेंगे। उनको तो इस बात की समझ ही नहीं आनी है। और जो लोग अब रिसेंटली आप देखें ना कि जिन लोगों ने अबू तालिब का एक बुत बना दिया है, वो खड़ा कर लिया है अब, तो जब ये सारे सादात को वहां तक उसी बुत के मतहत करें कि ये आले अबी तालिब है, तो वहां पर सैयदा फातिमा तो ज़हरा का कौन सा मकाम हो सकता है। क्योंकि सैयदा फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम जो है वो आले रसूल हैं। और आप किसी को अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से अगर इतनी ही वहशत हो रही है
کہ وہ نہیں چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نہیں چاہتا ہے کہ نام لیا جائے، وہ ابو طالب کا بت اس نے بنا کر رکھ لیا، اسی کو ہی پوجنا چاہتا ہے ہر حال میں، تو جی بسم اللہ وہ بنائیں بت جو بھی اس نے بنانا ہے، لیکن آل رسول کو چھوڑ دیں۔ تو آل رسول کو آپ اگر حد درجہ بھی پہنچے تو آل عبداللہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آل ابی طالب نہیں کبھی کہہ سکتے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ یہ ایک خصوصی، یہ ایک نکتہ ہے جس کو، اس بات کو جو سمجھنا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب آپ سادات کو اٹھائیں، یعنی آل رسول کو آپ آل ابی طالب کہہ دیں، تو سکیلز وہاں پر آ کر بدل جائیں گے، کیونکہ آل ابی یہ جو ہاشمی ہیں، بنو ہاشم، وہ ان کی لڑائیاں تو بنو امیہ سے نبوت سے پہلے کی ہیں۔ وہ جو معاہدہ، وہ جو جس میں سارے لوگ جو ہیں وہ فضل نام کے شامل تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں، وہ جو کعبہ پر جو وہ لگانا تھا، وہ کیا سنگے حجر اسود، یاد کر لیں اس کو۔ اور پھر اس سے پہلے وہ لڑائی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک ہوئے تھے، تلواریں اور تیر اٹھا کر دے رہے تھے، یہ ساری اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں نا۔ تو اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیں، جب آپ آل ابی طالب کر دیں گے، بتا دیں گے، تو پھر آل ابی طالب پیچھے سے بھی شروع کریں گے نا، پیچھے ہی جائیں گے آپ۔ تو جتنا بھی یہ جو آل رسول علیہم الصلوۃ والسلام جتنی کچھ لڑائیاں بعد میں لڑتے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اقتدار کی جنگ ہو جائے گی، اور اقتدار کی جنگ میں کوئی جیتا ہارا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بھی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے۔ تو وہ بنو امیہ اس وقت قوی تھے تو وہ جیت گئے۔ یہ بات سمجھ دو، سکیلز کیسے بدلتے ہیں۔ یعنی اقتدار کی لڑائی یہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ یاد کریں وہ جو ابو جہل وغیرہ اور یہ ابو سفیان لوگ کیا کہتے تھے، انہوں نے کیسر کے دربار میں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ نبی ہی ہے، حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ نبی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ نبی ہے۔ سمجھ آئی نا کہ وہ نبی؟ تو کہنے لگے آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگے یہی تو پرابلم ہے، کیوں مانے ہم؟ وہ پہلے بھی وہ سارے مناسب وہی لے گئے ہیں، اور اب یہ ایک بچا تھا یہ بھی یہی لے گئے ہیں، تو ہم اس لیے انکار کرتے، نہیں مانتے۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ جو بعد میں جو لڑائیاں ہوئیں، جن میں اہل بیت اطہار جو تھے وہ شامل تھے لڑائیوں میں، جو اہل بیت اطہار آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے تو ساری جنگ لڑی ہے دین اسلام کی خاطر، اس کے قیام کی خاطر، لیکن جب آپ آل ابی طالب کا نام اس پر چسپاں کریں گے کہ یہ آل ابی طالب ہے، تو پھر خیر منائیے، پھر آپ کس شے کی باتیں کر رہے ہیں اور کس کا غم کر رہے ہیں؟ حادثہ کربلا غمناک ہے حد درجہ، اور سیدنا امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے سارے اہل خانہ کی جو شہادت دی ہے، تو وہ کس لیے تھی؟ اسلام کے لیے تھی، دین اسلام کی ریوائول کے لیے تھی، اور تو کوئی نہیں اس کا مقصد تھا۔ لیکن جب اس کو آپ آل ابی طالب کے کھاتے میں ڈالیں گے
تو یہ ساری اقتدار کی جنگ بن جائے گی، یعنی ٹگ آف وار بٹوین ٹو ٹرائبز، کہ ایک جو ٹرائب ہے وہ مسلط ہے، وہ قابض ہے، اور دوسرا ٹرائب جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اپنا جو ہے وہ سب کچھ یہ لینے کے۔ تو اس میں جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا کریں گے آپ؟ کتنا سکیلز خراب ہوتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سے پھر جائیں، اور یہ براہ راست حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی ترین گستاخی اور توہین ہے کہ آل رسول کو آل ابی طالب ہے۔ تو آیت پاک جو ہے یہ پڑھنے کا جو تھا نا، وہ یہی جو ہے وہ مقام تھا، یہی کہ بہت سی جگہوں پر جب اللہ تعالی نے اور حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کو ایک ڈسٹنکشن دیا ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہے، تو اللہ تعالی نے جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی خاص طور پر ایک دو آیتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جو اہل بیت اطہار کے بارے میں جو نازل ہوئیں خصوصی طور پر، اور یہ آیات پڑھتے ہوئے بھی جب ہم کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، یہ ایک نکتے کی بات ہے سمجھنے کی۔ انما یرید اللہ، کہ اللہ، کہ بے شک و شبہ اللہ چاہتا ہے، ان یذہبا، کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے جائے، اذہبا سے یہ ہے، اذہبا ماضی ہے، اور اذہبا یذہبو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لے جائے، دور کر، انکم، تم سے، الرجس، رجس کو، اور رجس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناپاکی، پلیدی، اور ہر قسم کے گناہ کو بھی رجس کہتے ہیں۔ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں جس بھی لغت کو، ہر قسم کے گناہ کو بھی رجسی کہتے ہیں، جہاں ناپاکی کو رجس کہتے ہیں وہاں ہر قسم کے گناہ کو بھی رجس کہتے ہیں۔ ان کو مرشا اہل البیت، اے اہل بیت، یعنی اس پر اب اس کا جو محل بھی دیکھ لیں کہ جب یہ آیت، جہاں پر یہ آیت کا تو لمبی آیت ہے اور اس کا یہ آخری ٹکڑا ہے، آیت کا یہ آخری ٹکڑا ہے، اور اس سے پہلے جو آیت، اس سے پہلے پوری کی پوری صورت میں اور اس کے بعد بھی اہل بیت ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی جو بات ہے وہ اچھی طرح سے ہمارے یہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اور پھر فرمایا کہ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ تعالی نے یقینی طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ سارے جو ہیں تمام اہل بیت، امہات المومنین کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی کلیئرٹی دی کہ جن جن باتوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان باتوں سے آپ رکیں۔ اور اب اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ یہ جی اہل بیت کا جو صیغہ ہے یہ تو ہے مذکر کا، تو پھر بھئی یہ ازواج مطہرات کیسے اس میں شامل ہو گئی؟ آیت پیچھے سے چل رہی، خصوصی طور پر اس کو سمجھیں اس بات کو، کیونکہ سب سے زیادہ برائی اسی بات نے پھیلائی ہوئی ہے۔
تو اس میں جو ہے وہ سیگا مذکر کا، تو قرآن پاک میں کی دلیل قرآن پاک کی طرف ہی جائیں کہ قرآن پاک نے اہل بیت یعنی یہی مذکر کا سیگا کب اور کیسے استعمال کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیں کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے ہیں، آپ نے وہ دمبا جو کچھ بھی تھا وہ ذبح کر کے ان کو رکھا آگے، تو حضرت جو آپ کی جو بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، تو وہ کھڑی تھی ایک پردے میں. تو جب رکھا تو انہوں نے نہ کھایا، ظاہر ہے کھانا انہوں نے کیا تھا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ اب ان کے کھانا نہ کھانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو پتا چلا کہ یہ نا فرشتے ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو لوگ ہیں کہ یہ جو ہے وہ کہیں عذاب نہ نازل کرنے ہیں، کیونکہ ساتھ قوم تھی. تو وہ جو لوط کی قوم تھی کہ بھئی ان کے اوپر تو آپ تو، لیکن فرشتے ظاہر بھانپ گئے تو انہوں نے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کو خوشخبری ساتھ سنائی. تو عرض کی کہ حضور وہ آپ کو نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا بیٹے سے نوازے گا، اسحاق سے، نام اس کا اسحاق، کہ اسحاق سے. تو حضرت سیدہ سارہ جو تھی نا وہ پاس پردے کے کھڑی تھی نا، بوڑھی تھی بڑھاپے کا. تو فرمانے لگی، کہنے لگی کہ یہ اولاد مجھے یہ کیسے ہوگی اولاد، یہ جو میرا خامد ہے، ہاذا بالی لفظ ہے کہ یہ جو میرا خامد ہے یہ تو بوڑھا ہے اور میں جو ہے وہ آخر ہوں، بانجھ ہوں میں، تو یہ اولاد کہاں سے آئے گی. فرشتے آگے سے جواب دیتا ہے کہ اے اہل بیت، یہی اہل بیت کا. اور دیکھیں یہ وہاں پر کھڑی کون ہے؟ صرف سیدہ سارہ، ایک عورت، بیوی ہے حضور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک. تو اس کے لیے فرمایا کہ اے اہل بیت، تم اللہ کی بات پر شک کیوں کر رہے؟ اللہ چاہتا ہے ایسے تو ہو کر رہے گا جو وہ چاہتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ اہل بیت جو بنیادی طور پر جو سب سے پہلے قرآنک کانٹیکسٹ میں اس سے مراد ازواج مطہرات امہات المومنین علیہ السلام. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر جس کو پھر ہم اہل قصا کہتے ہیں، تعیین سب سے پہلے اہل بیت کی کرنی ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو اور بھی کوئی ایک آدھ بات ایسی آپ سنیں گے کہ جس پر آپ حیران بھی رہیں گے، لیکن باتیں اور جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کوالیفائی کریں گی بات. کہ آپ نے وہ چادر میں لیا چاروں کو ہی، حضور مولا کائنات علی علیہ السلام کو، سیدہ فاطمہ کو، حضرت کریمہ. مشہور حدیث ہے، اس لیے اس پر مجھے زیادہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں لگا رہا ہوں. تو اس میں لپیٹ کر فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ، اللہم اے اللہ، یہ ہیں میرے اہل بیت. تخصیص کرنی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تخصیص فرمائی ان چار کی، اور پھر یہی جو آیت ہے یہ جو ہے وہ پڑھی. اور اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ اشتباہ گزرتا ہے کہ بھئی جب یہ جو آیت جب نازل ہوئی تھی تو آپ ایک ام المومنین کے گھر میں تھے. تو جب یہ چادر میں لپیٹا تو انہوں نے کوشش کی ایک طرف سے آنے کی، تو آپ کو شامل نہ کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انتی خیر، کہ آپ جو ہیں بہتری پر ہیں.
اچھا اب اس کو انٹرپریٹ کرتے کرتے نا، خاص طور پر جب یہ شیعہ اور شیعہ کے جب اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں بڑی دور نکل جاتے ہیں پھر کرتے کرتے اس بات کو ہی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جو پہلے ہی جن کو قرآن پاک نے جن کو کنفرم کر دیا تھا کہ یہ اہل بیت ہیں، ان کو اب دوبارہ چادر میں شامل ہونے کی ضرورت کہاں سے آ گئی تھی؟ یہ اسی لیے فرمایا کہ انت علی خیر، کہ تم تو پہلے ہی شامل ہو، بہتری پر ہو، خیر پر ہو، تمہیں نہیں ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو گویا فورموسٹ سب سے پہلے اہل بیت جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ پھر مخصوص جو اہل بیت ہیں تو وہ یہ ہیں حضور جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام جن کے گرد۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ یہ مخصوص ہیں، اور جب ہم جنرلی جب اہل بیت اطہار کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں یہی چار ہی شامل ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری، جب یہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت کون ہیں؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا طریقہ بات کرنے کا، یہ طبری شریف سے میں یہ روایت ہے، طبری شریف فرمایا کہ انا، سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ خمسہ اولئک خمسہ، کہ یہ 5 آیت یہی ہے۔ طبری شریف نکال کر دیکھ لیں، جو بھی چاہتا ہے دیکھ لے۔ فرمایا انا، میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ فرمایا کہ یہ ہیں اس آیت کے مصداق۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچ میں خود کو رکھا۔ کیوں رکھا؟ اگر خود کو نہ رکھتے تو ازواج مطہرات نکل جاتی ہیں اس سے۔ یہ ایک خاص منطقی نکتہ ہے، اور اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھیں اس بات کو کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا، تو انا سے مراد آپ کی اپنی ذات اور آپ سے ریلیٹڈ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، اور وہ بیچ میں ہی شامل ہو گئی، اور پھر ان کی اولاد آ گئی آگے، اور وہ ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا۔ اور اب یہاں پر میں ایک نا لطیف بات پرلو تو بتاتا ہوں۔ حضرت امام عینی عمدۃ القاری والے، حضرت امام عینی نے جب بات کی نا کہ اہل بیت اطہار کون ہیں، تو انہوں نے اسی پر ذکر کرتے ہوئے حضور مولا علی علیہ السلام کو اس نام ہی نہیں لیا۔ کہنے لگے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ فاطمہ ہیں، حسن، حسین۔ اور امام عینی کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی چھوٹے سے سکولرز نہیں ہیں کہ بھی کوئی چھوٹے سے ہیں یا یوں ہی باتیں غیر ذمہ داری سے کہنے والے نہیں ہیں، حنفی ہیں اور پختہ ہے اپنے علم میں۔ دنیا نے بہت کم ایسے عالموں کو دیکھا ہے، اور یہ ساری حدیثیں ان کے بھی سامنے تھیں۔ یہ جو ہم جو حدیث قصا پڑھتے ہیں یا حدیث مباہلہ، یہ ان کے بھی سامنے تھی۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی حدیثیں بھی ہمیں ہی اس کا پتہ ہے، یہ ان کے بھی سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام، حضور مولا علی کا نام نہیں۔ تو بعد میں یہ جو ہے نا، یہ حضرت امام راضی وغیرہ جو لوگ تھے نا، انہوں نے پھر بیچ میں حضور مولا علی علیہ السلام کو شامل کیا۔ جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں،
اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آل ابی طالب نہیں ہے۔ اگر آل ابی طالب کسی طرح سے بھی ان کو کہا جا سکتا تو پھر امام عینی جو ہیں وہ حضور مولا علی علیہ السلام کو بیچ میں رکھ لیتے، اور ادھر جو حدیث قصہ میں حضور مولا علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نہیں رکھا، بلکہ کہا انا، اپنا کہا کہ میں، اور جب میں کا لفظ بول دیا اس میں ازواج مطہرات تو شامل ہوئیں، ساتھ آپ کی اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی وجہ سے حضور مولا علی علیہ السلام شامل ہوئے بیچ میں۔ تو لہذا کسی رنگ میں بھی، یعنی کسی انٹرپریٹیشن کے تحت بھی، یہ جو اہل بیت اطہار مخصوصین کی بات کروں، جو مخصوص اہل بیت اطہار جن کا ہم جنرلی جو مراد لیتے ہیں، یہ آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آل ابی طالب نہیں ہیں۔ یہ آل ابی طالب میں اگر آپ ان کو لے جائیں گے تو یہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی گستاخی ہے کہ جو اللہ بذات خود معاف نہیں کرے گا، اور جب کسی پر ایک دفعہ یہ لعنت پڑ جاتی ہے تو پھر پڑی ہی رہتی ہے۔ یہ وہ لعنتیں ہیں کہ جب اللہ کسی کے اوپر ڈال دیتا ہے تو سمن بکمن فہم لا، مشہور ہے نا آیت، کہ ان کو پھر اس حالت میں ڈال دیتا ہے کہ وہ پھر سیدھے نہیں آتے ہیں کبھی۔ اب اس کے ساتھ جب آپ آگے دوسرے مقام پر جو ہے وہ مشہور آیت مباہلہ جس میں فرمایا کہ عیسائیوں کے ساتھ تھا نا، تو اس میں فرمایا کہ تعالو، کہ اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اے محبوب کریم، آپ ان سے کہیں کہ ندعو، کہ آئیے بلائیں، ہم دعوت دیں، بلائیں کن کو؟ ابناءکم، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو۔ سمجھ آئی نا؟ ابنا کا لفظ استعمال کیا، ہمارے، اور یعنی یہ باہمی بات ہو رہی ہے، کوئی کٹ کر نہیں ہو رہی ہے۔ نادو کا سیگا بھی ہم، اور جب اس ہم میں وہ سارے کے سارے عیسائی علماء بھی شامل ہیں، وہ جو دو بندے تھے وہ بھی شامل ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، نادو کا سیگا جب اس طرح سے چلے گا تو وہ ساری شامل ہیں، کہ ان سے کہو کہ آئیے، ہم بلاتے ہیں، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور تم اپنے بیٹے کو لاؤ، یہی مفہوم ہوگا نا۔ اور پھر فرمایا کہ وَنِسَاءَنَا، اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، وَنِسَاءَكُمْ، اور تم جو ہے وہ اپنی عورتوں کو۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَنفُسَنَا، اپنے آپ کو ہم، وَأَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو لے آؤ۔ تو اس وقت بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو بلایا اور فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یعنی یہ تخصیص پر تخصیص ہے۔ آیت تطہیر میں تخصیص ہوئی پہلے، پھر اس آیت میں جب پھر فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی، تو یہ دوسری یہ تخصیص ہو گئی۔ تو گویا جب بھی اہل بیت، اب اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ فسادیوں نے، یہ جو بعض شیعہ کیش ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ وہ انفسنا میں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حضور مولا علی علیہ السلام کو چونکہ ساتھ لیا تھا، اب کسی اور جگہ پر تو بنتا نہیں تھا۔ بھائی ان کو نظر آیا نا کہ ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم میں تو بھئی حضور مولا علی نہیں آتے ہیں، تو انفسنا و انفسکم میں جو ہے وہ جر دیے بیچ میں، اور کہا کہ یہ نفس رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ شیعہ کیشوں کی بات اور شیعوں کی بات کا
اب اگر یہاں پر نفس محمد حضور مولا علی علیہ السلام ہو گئے تو پھر حضور مولا علی علیہ السلام حضور علیہ السلام کیا ساتھ لینے گئے تھے مباہلے میں؟ بھئی وہ نفس محمد تو ادھر ہو گئے علی. سوچے نا اس بات پر، غور کریں کہ نفس علی تو ہو گئے، حضور مولا علی علیہ السلام نفس رسول، تو پھر حضور علیہ السلام ساتھ کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ ان کا کیا کام تھا وہ مباہلے میں؟ سمجھ لگی نا بات؟ حالانکہ اور پھر اس پر دوسرے اور بھی اشکالات واقع ہوں گی. حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عرب والوں سے مخاطب ہے، عرب والوں سے مخاطب ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ رسول بھیجا ہے، رسول یہ بھیجا ہے من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے. تو گویا وہ تو سارا عربی نفس ہو گیا. یعنی دیکھیں نا کہ پیچیدگی کیا، وہ حالانکہ وہ اسلام بھی نہیں ابھی لائے ہیں. من انفسکم، وہ اسلام ہی نہیں ابھی لائے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نفسوں میں سے، تمہارے میں سے، تم میں سے بھیجا ہے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نفس پھر کہاں کون کون ہوئے؟ اور وہ سارے عرب جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے آ گئے نا کہ بھی تم میں سے جو تم. تو اب یہاں پر جو ہے ایکچوئل بات کیا ہے کہ یہ عربی کا ایک عام محاورہ ہے ذات پر سٹریس دینے کے لیے، سٹریسو. اور جب ایک ہی خاندان کے لوگ، آپ خود مطلب بولتے نہیں ہیں کہ وہ فلاں بندہ، اچھا بھئی یہ ہے کون؟ تو آپ کہہ رہے نہیں ہاں ہم ہی میں سے ہی ہے. روز آپ یہ جملہ بولتے ہیں، تو کیا اس سے مراد ذوات ہوتی ہیں؟ کہ آپ ایک بندہ جب کہتا ہے کہ بھئی یہ ہم ہی میں سے ہے، تو ہم ہی میں سے مطلب یہ ہے کہ جو پورا گروہ جو جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے اس میں ان کے ساتھ ملا جلا ہوتا ہے، یا کوئی الگ بندہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے بندے ہی آپ کی ذات ہو گئے؟ یہ کہنے سے یہ آپ ان کی ذات ہو گئے. یہ بلکہ ایک اشارہ ہے اپنائیت کی طرف. تو انفسنا کہ بذات خود ہم. اور تو اس میں حضور مولا علی علیہ السلام نفس ذات رسول نہیں ہوئے ہیں، وہ ایک الگ. زیادہ سے زیادہ آپ اگر گسیڑنا ہے تو اس سے مراد آپ رجال لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے مردوں کو لیں. وہ اس رعایت سے یہ آئے گا کہ چونکہ پیچھے نساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو لیا. تو اس کے جب انفسنا چونکہ ان کے فوراً بعد آتا تو یہاں پر مراد ہو سکتی ہے کہ رجال. اور روایات میں آتا ہے، اب یہ بھی اور بھی دیکھیں کہ روایات میں یہ آتا ہے. اب انفسکم سے کیا مراد ہے؟ پوری جو قوم مسلمان ہے، وہاں اس وقت جتنے بھی مسلمان موجود تھے وہ مراد ہے کہ اپنے آپ میں سے ہم لے آتے ہیں مرد اور تم اپنے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ، اور یہ یاد رکھیں مباہلہ ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی جو ہے نا وہ بکھر گئے تھے. ایک حدیث پاک میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ رکھا تھا. یہ انفسنا کے نقطے کی وضاحت اٹھا کر دیکھ رہے حدیث کی کتابیں کہ کون کون سے تھے لوگ بیچ میں شامل. تو ایک حدیث میں یہ بھی واقع ہوئی ہے بات. تو جو اہل بیت کی، جب ہم جنرلی جو لفظ بولتے ہیں اہل بیت کا عام معنی میں، تو اس سے مراد ہوتا ہے حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خود، اور یہ جو چاروں حضرات علیہم الصلوۃ والسلام، یہ مراد ہوتے عام طور پر. اور انہی کو بعض لوگوں نے کہا کہ مخصوص اہل بیت، اس سے مراد مخصوص اہل بیت اطہار ہوتے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تخصیص دی. لیکن انہی کے اندر
جو ہے وہ ازواج مطہرات بشب، اور بھی لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ اور نہیں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن ہماری جنرل ٹرمنالوجی میں یہی ہے۔ اور پھر حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو حدیث قصہ ہے یا حدیث مبالغہ، اس کے مطابق بھی یہی ہے، اہل بیت تھا۔ اب آپ اس کو جب کلیئر کٹ مرکز کا پتہ چل گیا آپ کو، تو پھر اب ہم چلتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام جو ہیں، یہ تو کلیئر کٹ بات ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اب جو ہے ہم جب اس کے آگے جب تھوڑا سا چلیں گے تو آپ کو یہ چیز جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بارے میں ایک مشہور بات فرمائی، ایک مشہور حدیث ہے، فاطمہ تو بدعتم منی، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جسم کا، میرے بدن کا، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ تخصیصی حدیث ہے، یعنی اس سے مخصوص ہوتی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، اور آپ کی یہ خصوصیات میں، یعنی جو خصائص فاطمہ علیہ السلام ہیں، ان میں سے یہ ایک خصائص کئی ہیں، لیکن ایک یہ خصوصیت ہے کہ جس میں جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف اور بھی کئی حدیثوں کی کتابوں میں، میں صرف بخاری شریف سے لے رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے آپ کو یہ تو سب کو پتا ہے کہ بخاری و مسلم سے وہ حدیثوں کی متفق کتاب ہے کہ جس میں ساری کی ساری احادیث صحیح ہیں۔ دنیا میں حدیثوں کی کوئی کتاب اس سے بڑھ کر موجود ہی نہیں ہے، اول سے لے کر آخر تک ہر حدیث ہی صحیح اپنی اسناد کے اعتبار سے۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں سے میں نے لیے زیادہ، تو فرمایا کہ بدعت منی۔ اب دیکھیں کہ جب یہ بات ارشاد فرمائی حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو فرمایا کہ یہ جو فاطمہ ہے یہ ہے میرے جسم کا ٹکڑا۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ تو اس کے جو ساتھ جو ہے وہ پھر فرمایا کہ آگے جو بخاری شریف کی جو مزید جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ میرے بدن کا جو ہے وہ ٹکڑا ہے، اور وہ فمن اغضبہا، تو جس نے ان کو غصہ دلایا، فقد اغضبانی، تو اس نے مجھے غصہ دلایا، یعنی مجھے غضب نہ کیا۔ جس نے ان کو ناراض کیا تو انہوں نے اور یہ آپ ایک بات اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا ایک مخصوص حلقہ ہے، تو سب سے پہلے میرے سامنے اپنے حلقے کے لوگ ہی ہوتے، اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ ویڈیو تو ہوتے تو سارے ہی ہیں، لیکن مخصوص سب سے پہلا جو میرا مقصد ہے انہی کو ہی نکھارنا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فمن اغضبہا، تو جس نے ان کو ناراض کیا، ان کو غضبناک کیا، فاطمہ کو، تو اس نے جو ہے وہ مجھے غضبناک کیا۔ اب یہ حدیث جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی حدیثیں جتنی بھی آئی ہوئی ہیں اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے، ایک تو یہ کہ یہ خصائص ہے نا، تو خصائص جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا ایک کوئی پس منظر ہوتا ہے نا، تو اور یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اس میں کسی شخص کو جو ہے وہ دخل دینے کی کوئی میرا خیال ضرورت بھی نہیں ہے۔
اللہ جو چاہتا ہے کرنے والا ہے اور وہ کرتا ہے. ہم کون بندہ ہوتا ہے جو چیلنج کرے اس بات کو. تو لوگوں نے جو ہے وہ جتنے بھی یہ اس طرح کی جو بھی حدیثیں آتی ہیں تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور حضور مولا علی علیہ السلام کے درمیان میں کسی گڑبڑ یا انبن کی وجہ سے آئی ہیں یہ حدیث. ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے پکا لیں. ایک کہ کوئی بات ہوئی، سیدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بات جا کر عرض کی کہ ایسا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ممبر پر کہ من اغضبہا فقد اغضبانی، کہ جو بھی ان کو ناراض کرے گا، ان کو غصہ دلائے گا تو اس نے مجھے. یہ بات میں کیوں بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت پڑی ہے بھلا؟ حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی، ایسے کسی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی مجھے، لیکن کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک بدبخت جو ہے یہ شیعہ کیش، اور بلکہ شیعہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ غضبناک کیا فاطمہ کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آٹومیٹکلی اس سے غضبناک ہو گئے. یہ بات سمجھ میں لگ رہی ہے نا کہ وہ غضبناک ہو گئے. وہ ان کا جو وہ فدق کا گھڑا ہوا، خود جو گھڑا ہوا واقعہ، یہ سارا شیعوں کا گھڑا ہوا واقعہ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. تو کہا کہ چونکہ وہ ہو گئے تو لہذا صحابہ سب نے یہی کام کیا، سارے کے سارے نعوذ باللہ من ذالک دین سے خارج ہو گئے، وہ ہو گئے مردود. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غضب کہ سیدہ فاطمہ کو جو کیا، اور سیدنا حضرت بکر صدیق بدرجہ اولا بیچ میں رکھا. تو میں نے یہ کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں یہ عام یہ نیٹ پر جو ہے وہ یہ جو شیعہ اور شیعہ کیش سارے یہ کوئی مولائی کے نام سے آ رہا ہے، کوئی بکواس میں اپنے لعنتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی لعنتی یہ بات اس طرح سے بکواس کرے تو اسے یہ پوچھیں کہ حضور مولا علی علیہ السلام پر کیا فتویٰ لگتا ہے. اور کیونکہ بات تو حضور مولا علی کی ہے نا، تخاطب اس کا پہلا جو ہے وہ حضور مولا علی علیہ السلام ہے، باقی نہیں ہے، باقی تو بعد میں ہے. یعنی ایک رول بنا ہے نا کہ حضور مولا علی علیہ السلام نے ہی کچھ کہا، تو جس کے نتیجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رول فرمایا، اور حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کی تخصیص فرمائی کہ ان کا مقام و مرتبت یہ ہے کہ کائنات بھر میں ایک یہ واحد ہستی ہے میرے بعد ایسے کہ میرے بعد میرے سے منسلک بدا تم منی، جو پہلے بات سب سے کیا کہ بدا تم منی، کہ میرے بدن کا ٹکڑا. کیا معنی ہوا اس کا کہ یہ میرے بدن کا ٹکڑا تم انسلاک کیسا ہوا، کیسا منسلک ہوئی سیدہ فاطمہ، کہ وہ کائنات میں اور کوئی ہستی جو ہے وہ بالتخصیص اس انسلاک کی حامل ہی نہیں ہے. تو لازمی اس کا نتیجہ ہونا تھا کہ جو کوئی بھی سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرے گا، ان کے خلاف کوئی بات کرے گا، تو آٹومیٹکلی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہونی ہے. جزو بدن کا حصہ ہوتا ہے، اور آپ اپنی کسی ٹانگ کسی جگہ سے پکڑ کر اس پر کوئی خروچ ڈالیں تو آپ کا سارا جسم ہی محسوس کرے گا اسے، یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ پر. تو اسی لیے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا وہ مقام ہے کہ حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کا کائنات میں کوئی مقام ہی نہیں ہے. اور یہ مقام ایسا ہے کہ جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بانسلاک رسول ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک ہوتے ہوئے یہ ان کا مقام ہے.
اب اگر اس انسلاک کو ہی آپ ختم کر دیں گے، کوئی بندہ اس انسلاک کو ہی ختم کر دے تو یہ انسلاک تو ختم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہ انسلاک کو ختم کرنے والا جو ہے وہ گمراہ ضرور ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخی ضرور کرے گا۔ جب کوئی کہے گا نا کہ یہ آل ابی طالب ہے، توڑا نا سیدہ کو، کہ یہ آل رسول نہیں ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آل رسول۔ اچھا، اسی طرح کی یہ بدعہ کی پر سٹریس دینے والی یہ کوئی صرف مطلب ایک حدیث نہیں ہے۔ اب آگے ایک دیکھیں، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہوا ایسے کہ سیدہ حضرت جو حضور جو مولا علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا، یعنی نکاح کا پیغام دیا ابو جہل کی بیٹی کو۔ اگر خصوصی بات ہے سننے کی، یہ ہے حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کے خصائص میں سے یہ بات ہے۔ ابو جہل کی بیٹی کو جو ہے وہ نکاح کا جو ہے وہ پیغام دیا۔ تو خصائص سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ باتیں ہیں کہ کس طرح سے، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ سیدہ کا مقام اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں تھا کیا۔ بات میں آل رسول کی طرف ہی کر رہا ہوں۔ تو حضور مولا کائنات علی علیہ السلام نے پیغام نکاح دیا ابو جہل کی بیٹی کو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 3-4 مرتبہ وارد ہوئی ہے، سمجھائی نا، 3-4 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے۔ تو جب نکاح کا حکم جب کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے کہیں سے سن لیا، یعنی ان تک پیغام بھیجا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی مسجد نبوی میں۔ یہ ذہن میں رکھے بات کہ مسجد نبوی میں آ گئی اور آ کر کہا، اور جملوں پر غور کریں سیدہ کے، فقالت یزعم قومک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے آپ چاہیں تو یہاں ابا جی بھی کر سکتے ہیں، مانی اس کا کہ آپ کی قوم، آپ کے جو لوگ ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انکا لا تغضب لبناتک، کہ آپ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے غضبناک ہی نہیں ہوتے ہیں، آپ کو غصہ ہی نہیں آتا ہے اپنی بیٹی۔ یہ دیکھیں، بناتک لبناتک، اس حدیث سے یہ بھی ابطال ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیٹی نہیں تھی، جمع کا آ رہا ہے کہ آپ اپنی یہ جو ہے ایک لفظ جو ہے وہ شیعہ اور شیعہ کے شنصب پر، یعنی ایسے دجال، ان کو میں اب سے بولوں گا لفظ دجالہ جو ہے، یہ ان کے ایک ایک بات پر جو ہے وہ جوتے پھیر رہی ہے لفظ۔ سیدہ فاطمہ خود فرما لی لبناتک، آپ کو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کسی پر غصہ ہی نہیں آتا ہے۔ ثابت ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اکیلی نہیں تھی بیٹی، اور بھی تھی۔ تو پھر فرمایا کہ اب یہ جب جملہ کہہ دیا نا، تو پھر فرمایا کہ وَهَذَا عَلِيٌّ، اور یہ ہے علی، سیدہ فاطمہ کا انداز ہے کہ وَهَذَا عَلِيٌّ، کہ یہ رہے علی، یہ ہیں علی، ناکحٌ، کہ یہ نکاح کیا چاہتے ہیں بنت ابی جہل، ابی جہل کی بیٹی سے یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔
کہ یہ علی جو ہیں یہ نکاح کیا چاہتے ہیں، یہ نکاح کرنے والے ہیں یہ جو ہے ابو جہل کی بیٹی سے. خصوصاً اس بات کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھیں. فقام رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ کھڑے ہو گئے. سمجھ آ گئی نا؟ آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فسمعتہ حین تشہد، تو راوی جو کہتا ہے حضرت جو مخرمہ کی بات ہے، یہ مسور بن مخرمہ کی، تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا حین تشہد، جب آپ نے کلمہ شریف پڑھا، یعنی آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھا جو ہے، تو یقول، تو پھر فرمایا اما بعد، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انکحت ابا العاص ابن الربیع، کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ابی العاص، یہ مشہور نام ہے، یہ سیدہ جو زینب علیہ السلام ہے نا، یہ ان کا خاوند تھا ابو العاص، کہ یہ ابو العاص سے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. فحدثنی، تو انہوں نے مجھ سے بات کی اس ضمن میں، وصدقنی، اور اس کو نبھا گیا، سچ بولا. میں زیادہ تو وضاحت میں نہیں جاتا ہوں اس کی، پر لفظوں کو، حدیث کی لفظوں کو آپ خود ہی سمجھ لیں، میرا خیال عقل مند ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. ویسے اگلی اور بھی ایک حدیث ہے اسی سے ریلیٹڈ، وہ میں نے رکھی تاکہ وضاحت سے بیان ہو جائے. تو فرمایا فحدثنی، انہوں نے بات کی، فصدقنی، اور اس کو سچ کر دکھایا، سچ کہا مجھ سے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ. یہ بات سمجھ لگ گئی نا بات کی. تو پھر فرمایا، اب اس کے بعد ڈائریکٹ سیدہ فاطمہ کی طرف آتے ہیں. فرمایا وَفَاطِمَةَ بَضْعَةً مِّنِّي، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. یاد رکھیں سیدہ زینب علیہ السلام کا ذکر ہو چکا، سمجھ آئی نا، اور وہاں پر لفظ بدا نہیں استعمال ہوا. اس طرح بھی ایک توجہ، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خصوصیت ہے، سیدہ کی خصوصیت ہے، حالانکہ ہے وہ بھی بیٹی. سمجھ لگ گئی نا بھائی، یہ کوئی خصوصیت ہے، کوئی مطلب یہ اس کا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ تو ان میں سے سیدنا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ہی کیوں انتخاب کیا کہ وہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ ہوں؟ اب جب ان کی تخصیص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کے طور پر کر لینے سے حضرت عبد المطلب کے دوسرے بیٹوں کی نفی تو نہیں ہو گئی، وہ تو بیٹا ہی رہیں گے نا. لیکن ایک خصوصیت ہے، ایک تخصیص ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. تو اب اس سے دوسروں کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ سیدہ کی جو باقی جو بیٹیاں ہیں وہ بیچ میں شامل ہی رہیں گی ہر حال میں. لیکن ان میں تخصیص یہ بدا کی جو خصوصی جو رغبت، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومین جو ہے وہ میرے نور سے ہیں. اب ذرا دیکھیں تو کیا اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ بھئی اگر اللہ کے نور سے صرف مومنین ہی ہیں تو پھر یہ جو باقی لوگ ہیں پوری کی پوری کائنات، یہ کس کے نور سے ہے؟ جبکہ حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ میں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا اور اس سے ہر شے بنائی گئی ٹوٹلی. تو پھر یہ کافرین کس کے نور سے ہوئے؟ بھائی جب کونی نقطۂ نگاہ سے جب دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی اسی نور سے کافر بھی ہیں.
پر تخصیص کی کہ نور کہ مومنین میرے نور سے ہیں. اس تخصیص کرنے سے جو امتیاز مومنین کو ملا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا, یہ مخصوص ہو گیا. اور اسی طرح سے یہی بات ہے کہ بدا کہنے سے باقی جو آپ کی جو بیٹیاں ان کا انکار نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تخصیص ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے, اور اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے ہی اختصاص کیا کرتا ہے کسی کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی لوگوں میں سے ہی منتخب کیے گئے تھے جو وہاں موجود تھے. من انفسکم کی دلیل اسی طرف کہ انہی میں سے ہی بھیجا گیا ہے رسول. سمجھ لگی نا بات؟ تو یہ بدا تو منی کا. تو پھر بعد میں فرمایا وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهُ, کہ میں جو ہے وہ ناپسند کرتا ہوں کہ وہ اسے تکلیف پہنچائے. وَأَن يَسُوءَهُ, کہ اس کو وہ تکلیف پہنچائے. اسا سے ہے, سا یسو, کہ کوئی جو ہے وہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرے یا تکلیف پہنچائے, ایذا دے. تو اب جو ہے وہ پھر آگے اس کی ریزن دی آپ نے کہ کیوں. ابھی اس کے بعد کی میں حدیث کے الفاظ صرف وہی حدیث تو ایک ہی ہے, لیکن بعد کے جو الفاظ ہیں, کیونکہ حدیثوں میں لفظوں میں آگے پیچھے تھوڑے بہت ہوتا رہتا, کچھ اختصار سے ہوتی ہیں, تو اس میں کچھ اختصار ہے. پھر میں اس کی ریزن کی طرف جاؤں گا. تو فرمایا کہ واللہ, بخدا قسم اللہ کی, لا تجتمعوا, کہ ہرگز جمع نہیں ہوگی, نہیں جمع ہو سکتی ہے, بنت رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی ہے, و بنت عدو اللہ, کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی کے ساتھ عند رجل واحد, کہ ایک مرد کے تحت میں, ایک مرد کے ہاں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی, اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ ریزن بتائی ہے یہ, اور یہ ایک ریزن ہے, اور یہ بھاری ہے. سب سے بڑی ریزن یہی ہے جو عقلی طور پر اگر آپ اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں تو فرمایا کہ فتارہ کا علی الخطبہ, کہ علی نے پھر جو ہے یہ جو نکاح کا ارادہ جو تھا یہ چھوڑ دیا, یہ سن کر چھوڑ دیا. اب یہ دیکھیں کہ اسی حدیث کے جو ہے آگے یہ خطب الناس کے جو ہے وہ آگے پھر ایک حدیث آ رہی ہے اس میں, کہ یہاں پر جو جملے فرمائے کہ ان فاطمہ تا منی, کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جسم میں سے ہے, میرے جسم کا ٹکڑا ہے, میں ہوں وہ, منی مجھ سے ہے, فاطمہ مجھ سے ہے. تو فرمایا وَأَنَا أَتَخَفَّفُ, کہ مجھے خوف ہے, أَتَخَوَّفُ, کہ مجھے خوف ہے, تخوف خوف سے ہے, کہ مجھے خطرہ ہے اس بات کا, ان تفتنا فی دینہا, کہ اس کا جو ہے نکاح ابو جہل کی بیٹی کا اگر اس کے ساتھ علی نکاح کر لے اسے, تو اس سے جو میری بیٹی ہے اس کے دین میں, فاطمہ کے دین میں جو ہے وہ فتنہ لاحق ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں لگ گئی نا؟ تو پھر اس کے بعد پھر ثم ذکر سحرا لہو من بنی عبد شمس, اور اس کے بعد پھر آپ نے حضرت ابو العاص کا پھر جو ہے وہ ذکر فرمایا. جب ذکر فرمایا تو پھر فرمایا وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصَاحَرَتِهِ إِيَّاهُ, کہ آپ کے ساتھ جو مصاحرت کا رشتہ یعنی دامادی کا جو رشتہ تھا اس کی تعریف کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو العاص کی. یہ کلیئر. اب آگے لفظ جو ہے نا وہ بھی ذرا دیکھیں, اب کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا کہ حد کالا, آپ نے فرمایا حدثنی, انہوں نے مجھے جو ہے وہ, کہ انہوں نے مجھے, فحدثنی, تو انہوں نے مجھ سے بات کی, حضرت ابو العاص نے, فحدثنی, انہوں نے مجھ سے بات کی,
फसादा करी, इतने लफ्ज तो उस हदीस में भी थे जो अभी। तो उन्होंने सच बोला और फिर फरमाया वअदानी, जो बात जरा गौर करने की और फिर देख, वअदानी, उन्होंने मुझसे वादा किया, फवफ़ा ली, और जो वादा मुझसे किया था इस वादे को उन्होंने निभा डाला। हजरत अबुल आस की बात हो रही है कि उन्होंने मुझसे बात की और सच बोला, यानी जो बात की कि मैं आपकी बेटी से निकाह लेना चाहता हूं, ये समझिए इस बात को, जो तहदीद पाई जाती है, अगर थोड़ा सा भी गौर करें समझ लग जाएगी आपको सारी की सारी बात की। तो उन्होंने सच बोला और फिर जो उन्होंने वादा किया मेरे साथ उसने पूरा किया उसे। ये सैयदा ज़ैनब की। तो फिर फरमाया व इन्नी, कि मैं बिला शक व शुबा लस्तु उहर्रिमु हलालन, कि मैं जो है वो हलाल को हराम, यानी हराम नहीं कर रहा हूं, समझे? ला व इन्नी लस्तु उहर्रिमु हलालन, कि मैं किसी हलाल को हराम नहीं कर रहा हूं, वला उहिल्लु हरामन, और ना ही हराम को हलाल कर रहा हूं। वलाकिन, लेकिन बात यह है, वल्लाही, कि अल्लाह की कसम, बखुदा, ला तजतमिउ बिन्तु रसूलिल्लाही व बिन्तु अदुव्विल्लाही अबद, कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह के रसूल की बेटी जो है वो किसी और अल्लाह के जो है वो दुश्मन की बेटी के साथ एक महल में जमा हो, कि ये हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ लगी ना बात? अब ये आप समझ रहे हैं ना कि बात को, कि ये मैंने क्यों जिक्र किया है, ताकि सैयदा फातिमा तो ज़हरा की खसूसियत को वाज़ेह हो जाए। वहाँ यहाँ पर आप देखें शकूक व शुबात बाद लोगों ने ऐसा किया कि, और जिसमें ख़ास तौर पर औरतें हैं माशाअल्लाह। और ये मेरे सामने एक दफ़ा वैसे भी मसला भी आया था, तो कहने लगे कि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखे, जब अपनी बेटी की बात आई तो मना फरमा दिया। तो दूसरों की जो है बेटियां, हालांकि उम्मत की तो लाखों बेटियों के साथ ये मसला, चार की जो इजाजत है, समझ लग गई ना? भी हजूर ने जो है वो अपनी बेटी के बारे में ये देखें कैसा, तो वो इसके जो है वो कई जवाबात अगर आप गौर करें आपको समझ लगे। पहली तो सबसे बड़ी बात इसको समझने की बात है, ताकि सईदा के बारे में एक एक बात के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए सबकी, क्योंकि सैयदा फातिमा से पाक जो जात है वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो उस पाक जात के बारे में किसी किस्म का भी थोड़ा सा ज़हन में कोई मखमसा, कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तो इसके ज़िम्न में जो है वो कई तरह से जो है वो दिए गए हैं, बुजुर्गों ने कहा। सबसे पहली बात तो ये है कि हजूर सैयद कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुछ भी फरमाते हैं, जो भी कुछ भी कहते हैं, वो उनका हर कौल भी, हर फेल भी, ये हजूर अल्लाह ताला की मुताबिकत में, अल्लाह ताला यानी वही इलाही के मुताबिक होता है। ये नहीं कभी ऐसा हो सकता कि कोई बंदा ये सोच ले कि भाई जो है वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं ही ये बात कह दी, जबकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी रीज़न जो फरमाई अकली सतह पर, वो ये भी फरमाई है कि दो के काफिर
اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. لاجیکلی یہی کافی تھی. اس کے باوجود کچھ اعتراض کرنے والی بات نہیں تھی. لیکن یہ سیدہ کی یہ تخصیص ہے. لوگوں نے پھر جو ہے وہ باتیں کی. تو جبکہ مطابقت الہی میں بات کہی گئی, جو اللہ کی جو وحی ہے اس کی مطابقت میں بات کی گئی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ اپنی خواہش نفس سے تو یہ نبی بولتا ہی نہیں ہے. وَمَا يَنْطِقُ, کبھی نہیں بولتا ہے, عَنِ الْهَوَىٰ, اپنی خواہش سے. تو ان ہوا الا وحی یوحا, تو جو کچھ بھی یہ نبی کہتا ہے صرف اور صرف وہی ہی ہوتا ہے. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ. اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ علی جو ہے وہ شادی اور کروا لے, تو وہ وحی الہی. اب یہاں پر جو عمل کی بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کی بات, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی, کہ آپ اے محبوب فرما دیں کہ میں جو ہے وہ صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں, وہی کچھ کرتا ہوں جس کی وہی میرا رب مجھے کرتا ہے. تو گویا قول و فعل دونوں ہی سینکشنڈ ہو گئے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے. اور وہ پھر اسی کے ضمن میں آپ کو وہ مار میتا اذ رمیتا والی بھی آیت یاد ہوگی سب کو. تو اب یہ دیکھیں کہ ان آیات سے, ان دونوں آیات سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جو ہے وہ لگایا, تو وہ یہ کہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں ان کو, سیدہ فاطمہ الزہرا کو جو نکاح کرنے سے ممانعت فرمائی حضرت مولا علی کو, ان کی موجودگی میں, ان کے ہوتے ہوئے جو منع فرمایا, تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضور مولا علی علیہ السلام پر کسی بھی دوسری عورت سے نکاح کرنا حرام تھا. یہ حرام تھا نکاح کرنا, وہ کر ہی نہیں سکتے تھے کسی کے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی تخصیص ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے تھے, اس لیے جو ہے وہ منع فرمایا. اب اس کی جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن و سنت سے, اور یہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کی تخصیص ہے, جس طرح کہ انبیاء کرام کی, نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے خصائص ہیں, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے امت کے خصائص ہیں. تو بھئی سیدہ فاطمہ الزہرا تو ان کی بیٹی ہیں جن کو پتا کہ ان کے خصائص ہی نہیں ہونے تھے. میں تو صرف آپ کو ایک ہی خصوصیت کی بات کر رہا ہوں, سارے نہیں. وہ تو ایک لمبا دفتر ہے, انشاءاللہ چلتا رہے گا ہر سال ہی. تو اب یہ کہ اگر کوئی بندہ اب بھی کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی گندگی بسی ہوئی ہو, تو وہ کہے کہ بھئی یہ جو حضرت کہ علی پر جو ہے وہ نکاح کیوں حرام کیا گیا, تو یہ وہی سوال ہوگا. اگر کوئی بندہ ایسا کرے کہ بھئی حرام کیا کیوں گیا ہے, تو پھر بالکل یہی سوال ہوگا کہ جیسے وہ ابو سفیان نے وہ وغیرہ نے, کسی نے ان میں سے جا کر وہ کیسر کے دربار میں کہا نبی ان کو کیوں بنایا گیا ہے. یہی بالکل اسی قسم کا یہ سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے تمام سوالات کا جو ہے وہ جواب ایک جگہ پر دیا ہوا ہے, اور فرمایا ہوا کہ لا یسالو اما یفعلوا وہم یسالون, کہ جو کچھ اللہ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کوئی بھی پوچھا جائے گا. یعنی آپ کو خصوصی طور پر منع کر دیا کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ آپ اس کو مانیں. آپ سوال نہیں اٹھا سکتے اس کے اوپر, بس وہ کام کیا جائے جو اللہ کا حکم ہے.
اور اگر نہیں کرو گے تب وہ ہم یسالون کہ جو کچھ وہ کریں گے اس پر گرفت ہوگی، اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا آپ سے کہ یہ جو حکم دیا تھا تو کیوں نہ مانا اس پر۔ یہ سمجھ لگ گئی نا بات کی؟ خصوصیتیں، حکمتیں اللہ کے پاس ہیں، کبھی وہ ان حکمتوں کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس پر ہم عقلی سطح پر اگر اب دیکھا جائے تو یہ ممانعت کی جو وجہ ہے وہ بھی آپ کو سامنے نظر آ سکتی۔ اگر عقلی طور پر دیکھے جائے، عقلی طور پر دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل جو ہے وہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے چلی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر میں آپ کو اب یہ عقلی دلیل سے حدیث سے آ رہے۔ اچھا، اب جو حدیثیں ہیں نا آگے میں آپ کو یہ بتا دوں واضح طور پر کہ یہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن ضعیف حدیث بھی حدیث ہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ علماء امت جو ہیں وہ ان حدیثوں سے استدلال کرتے رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں، اس لیے میں بھی کر رہا ہوں۔ اور اگر ایک ہی مضمون پر مبنی حدیث ضعیف کسی اور کئی طرق سے، ہم جب پتا ہے نا کسی دیگر طرائق سے اگر وہ حدیث آتی رہے ہو ضعیف، لیکن دوسرا طریقہ بھی ضعیف ہو، تیسرا بھی ضعیف ہو، جب ان سارے طرق سے وہ ضعیف روایات آتی رہیں گی تو وہ کبھی ہو جاتی ہے۔ یہ رول ہے حدیث کا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء امت جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ان حدیثوں کو، یہ جو ابھی میں بیان کرتا ہوں، جنہوں نے اس کو موضوع کہا ہے کہ یہ ولی ہیں، من گھڑت ہیں، تو علماء یہ جو حدیث ہے انہوں نے اس پر گرفت بھی کی ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے۔ اب اس میں سے سب سے جو پہلی حدیث ہے وہ ذرا سنیے گا، یہ متعدد حدیثوں کی کتابوں میں ہے، یعنی صرف ایک میں ہی نہیں ہے۔ فرض کرو میں اگر کسی ایک کا حوالہ بھی دے دوں تو یہ مختلف اور مختلف طرق سے یہ حدیث آ رہی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بیسک ہے حدیث، اس لیے اس کو یہ سنیں، باقی بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے بھی فرمایا کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت، اولاد اسی کی صلب میں رکھی ہے، یعنی وہ جو نبی، ہر نبی کی اولاد اسی کی صلب میں رکھی۔ یہ سمجھ میں بات آ گئی نا کہ کیا مراد ہے اس سے؟ تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے جعل ذریتی، میری ذریت کو، میری اولاد کو رکھا فی صلبی علی، علی کی صلب میں، کہ میری اولاد کو علی کی صلب میں رکھا۔ میں اس کو نا عقلی طور پر بھی یہ سمجھا رہا ہوں اس بات کو، یہ صرف حدیث فار کوٹیشن نہیں کی ہے، بلکہ یہی بات کہ جو میں آپ کو بتا کہ صلب علی میں رکھی ہے میری اولاد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور اب اس بات کو، یہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور اب آگے جو ہے وہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی انسا، کہ ہر ماں کی اولاد، کہ ہر ماں کی جو اولاد ہے وہ کیا ہوتی ہے، دیکھیں فَإِنَّ أَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِ، کہ ان کا نسب، ہر ماں کی اولاد کا نسب ان کی جو ہے وہ بیٹی، ان کے لِأَبِيهِ، ان کے باپ سے ہوتا ہے۔ یعنی ہر ماں، یعنی جو اس کا ماں کا جو خامد ہوگا اسی کو باپ کا ہے نا، کہ ہر ماں کی اولاد کا جو نسب ہے
وہ اس کے باپ سے منسوب ہوتا ہے، یعنی ہر ماں کی اولاد اپنے باپ سے منسوب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ ماخرا بنی فاطمہ، سوائے بنی فاطمہ، یعنی اولاد فاطمہ کے سوا۔ یہ تخصیص ہے کائنات بھر میں، اول سے لے کر، یعنی جب سے انسان پیدا ہوئے، اول تخلیق سے لے کر انسان کی اب تک اور ہمیشہ کے لیے تا بدل و بعد، یہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو ہے یہ تخصیص ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خصوصیت ہے کہ ہر جو اولاد ہے، ہر ماں کی جو اولاد ہے، وہ اس کے باپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس کے باپ سے اس کا منسوب کی جاتی ہے، سوائے سیدہ فاطمہ کی۔ کہ یہ ماخلا فاطمہ تو کیا مانی ہوا کہ حضرت فاطمہ کے سوا، یعنی آپ نہیں ہے اس میں شامل، یہ آپ کی تخصیص ہے، یعنی جو فاطمہ سے اولاد ہے وہ علی کی نہیں ہے۔ بھائی اچھی طرح سے سمجھیں اس بات کو۔ اور یہ آل ابی طالب کا بکواس لانتی کرتے ہیں نا اپنے بت کھڑے کر کے، تو وہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ادھر آل میں جو ہے وہ آل رسول کو ہی کاٹ دیا، یعنی یہ حدیث ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ پھر فرمایا فَإِنِّي أَنَا أَصْبَتُهُمْ، میں ہی ان کا اسبا ہوں، یعنی باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو اسبا کہتے ہیں۔ وَأَنَا فَإِنِّي کہ بے شک و شبہ، انا اصابتہم میں ہی ان کا اسبا ہوں، وَأَنَا أَبُوهُمْ میں ہی باپ ہوں ان کا، کہ ان کی۔ اور یہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی احادیث میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی سیدہ یہ جو حضرت حسنین کریمین علیہم السلام ہیں، ان کو کسی جگہ پر بھی نواسا نہیں کہا، جو ہمارے یہاں پر رب جاری رہتا ہی ہر وقت ہی۔ یا یوں کہیں کہ اگر کسی ایک جگہ پر کہا بھی ہوگا تو جو باقی ہزاروں حدیثیں ہیں ان کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ابن حاضہ سید، میرا یہ بیٹا، حضرت حسن کی طرف اشارہ کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سید ہے، سردار ہے، سمجھ آ گئی؟ اور سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہے وہ اہل جنت کے جو نوجوان ہیں ان کا یہ جو ہے وہ سردار ہے۔ ہر کہیں پر، یعنی یہاں پر یہ ابنئی آیا، دونوں میرے بیٹے، اور ادھر یعنی ہر کہیں پر ابن کا لفظ ہی آیا ہے حسنین کریمین کے لیے، اکثر و بیشتر احادیث میں کہیں ہوگا کہیں پر کوئی جو ہے وہ لفظ استعمال ہو گیا ہو، ورنہ صرف یہی آیا ہے۔ یہ تو پھر ان خرودیوں کی بات ہے نا، بعد میں کچھ لوگوں کی، اور کچھ اپنے آپ کو ایسے بھی لوگ ہیں نا جو صحابہ کو کہتے ہیں در والے، اور اہل بیت کے گھر والے، تو گھر والے اور در والوں میں فرق۔ اور صحابہ اگر در والے ہیں تو یہ گھر والے کہاں سے نکلے ہیں؟ اور صحابی تھے تو گھر والے ہیں، اگر صحابی ہی نہیں تھے تو یہ گھر والے کہاں سے آ گئے ہیں؟ اگر گھر والوں کا کوئی امتیاز ہوتا ہے صحابیت کے بغیر، یاد رکھیں صرف 2 درجے ہیں اسلام میں، اللہ کے بعد اسلام میں صرف 2 درجے ہی ہیں، اس کے بعد تیسرا کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ ایک نبوت، یعنی حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پہلا درجہ یعنی نبوت، اور دوسرا صرف اور صرف صحابیت ہے، اس کے علاوہ تیسرا درجہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اس بات کو بھی کہ قرآن پاک میں اور اس سے ماقبل جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں تو وہاں پر صحابہ کرام کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ میں نے یہ کئی دفعہ یہ آپ کو بات بتائی، سمجھ آئی نا کہ تورات و انجیل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کیا ہے، اہل بیت کا نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔
تاکہ آپ کو یہ پتا چلا کہ صحابیت ہوتی کیا ہے، صحابیت کا درجہ کتنا ہے۔ آپ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی جب کوئی بات کریں گے تو کفر کے کس درجے پر پہنچ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، روکا ہے۔ اور اگر کوئی لعنتی جو ہے وہ کسی مخصوص صحابی کا ذکر کرتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جیسے آج کل یہ جو لوگ ہیں، یہ شیعہ کیس جو ہیں، خود کو مولائی کہنے والے، اس طرح کے بکواس یہ ہیں، تو لوگ شیعہ رافضی لعنتی ہیں اور سارے کے سارے مردود ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کے لیے اب یہ اپنی کتابوں میں ان کے لیے جہنم جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرام کو کہا تھا کہ یہ تو جہنم میں جائیں۔ اور بندہ پوچھے بے شرم کرو، ایک مخصوص صحابی کا کے بارے میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اول تو وہ صحابی ہی نہیں تھے، کیونکہ صحابی کون ہے یہ ذہن میں رکھے بات، فتح حدیبیہ سے پہلے کے لوگ جو ہیں وہ صحابی ہیں۔ حد درجہ فقہا نے جو بنائی ہوئی ہے، جو حد بندی کی ہوئی ہے حدیث میں محدثین کی، اور ہے حد بندی صحابی کے لیے، اور وہ جو ہے وہ سند کے تسلسل کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن فقہائے امت کی جو تخصیص ہے صحابہ کے ضمن میں، وہ صرف صلح حدیبیہ تک، بس اس کے بعد والے لوگ صحابی نہیں ہیں۔ جو صلح حدیبیہ کے بعد جو آئے ہیں لوگ تو وہ صحابی نہیں تھے۔ اب فرض کر لیں کہ اگر وہ ان کو صحابی ہی رکھیں، یہ جو حدیث ہے کہ وہ خیبر میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی واقع ہوئی کہ اس کے، تو میاں وہ ایک کے بارے میں ہے، ایک کے بارے میں ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ کہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا تھا کہ یہ اس کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا اور یہ جو گناہ ہے معافی نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ حدیث بھی ضعیف حد درجہ، بلکہ بعض جگہوں پر موضوع ہے وہ حدیث۔ اس طرح کی حدیثیں جو ہیں پھر ان پر اعتبار اس کو قرآن پاک کے تقابل میں کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ وعد اللہ کہ جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ مشہور حدیث ہے، یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ جو ان کے ساتھی ہیں، کہ وہ جو ان کے صحابہ ہیں، تو ان کی تخصیص، تو آخر میں فرمایا مغفرتم، کہ ان کے لیے مغفرت تامہ ہے سب کے لیے۔ تو کیا گناہ سے آدمی جو ہے وہ ابداً جہنم میں چلا جاتا ہے؟ اور کوئی جو بندہ ہے، یہ یاد رکھ لیں، معصوم صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی شخص بھی، خواہ وہ صحابی ہے خواہ وہ غیر صحابی ہے، ہرگز ہی کسی طور پر بھی معصوم نہیں ہے۔ اپنے اپنے وقت پر جو ہے وہ کسی سے بھی کوئی بھی خطا ہو سکتی ہے، ہاں اللہ خطا سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ بس یہ آپ فرمائیں کہ باقی جو بندے محفوظ ہیں، اور اللہ جس کو چاہے کر دے، لیکن کسی پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف معصوم صرف انبیاء کرام بس۔ تو اس طرح کی جو الزامات لگانے ہیں صحابہ کرام پر، ان کا امیج توڑنے کے لیے، یہ لعنتیوں کی باتیں ہیں، اور وہ آج کل اسی کام پر ہی لگے ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام کا امیج ختم کر دیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ختم ہوگا، اور پھر رہ جائے گا ایک ابو طالب کا بت جو لعنتی جس کی وارنش کر رہا ہے، اور یا پھر وہ صرف یہ جو کفریات باقی بچی رہ جائے گی، اللہ اور اس کا رسول ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی اس کے جب اللہ اور اس کا رسول نہ رہا تو دین بھی ختم ہو گیا۔ اور لطف کی یہ بات بھی ہے کہ یہ لعنتی لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ ہم جو ہے یہ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ وہ اتحاد امت، وہ بے حیاؤ، ایک وہ شخص اور جس کا ایمان جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، مشکوک ہے ایمان جس بندے کا، اس پر امت پوری کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے تو حیا کرو۔ اللہ نے جب پوری انسانیت کو جمع کرنا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ باتیں جو میں یہ اسی بندے کی، یہ جس لعنتی کی میں بات کر رہا ہوں، شیطان کی، اس نے پی ایچ ڈی، میں نے سنا ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی ایمان ابو طالب پر کی تھی،
بیروت سے جا کر. بے حیا کبھی سوچے تو صحیح کہ جس چیز پر پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہوئی وہ مشکوک تھی تو ہوئی ہے. ایک نا انہونی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی شے کی پی ایچ ڈی کی جاتی ہے کہ جو آپ کی اپنی رائے ہے اس کو آپ نے ثبوت دینا ہے تو کیسے دینا ہے ثبوت؟ سمجھ لگ گئی نا بات؟ تو اس کے تحت کہتا ہے کہ میں یہ امت کو جمع کر رہا ہوں. امت جو ہے اس کو جمع ویسے ہی کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے جمع کیا ہے. اللہ نے اپنے رسول کے گرد امت کو جمع کیا. صرف وہیں پر جمع ہو سکتی ہے. کسی ابو طالب، کسی ابو بکر، کسی علی کے گرد کبھی امت نہیں جمع ہو سکتی، اور نہ آج تک ہوئی ہے. کوئی بتا دے اگر جمع کسی نے کی ہو تو. سمجھ لگ گئی نا بات؟ صرف ایک ہی ہے اللہ، اور صرف ایک ہی ہے رسول، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امت ہمیشہ سے اسی نقطے پر جمع ہوئی، اور جب یہ امت جو اس نقطے کو چھوڑ کے، اس مرکز کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئی تو یہ جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی. امت ساری جو حلقوں میں تقسیم ہو گئی، مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور فرقہ جو ہے گمراہ ہوتا ہے ہمیشہ، اس میں سارے شامل ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. تو اب میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ اصحبتہم، کہ میں ہی ان کا اصحبہ ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں، تو معنی کیا بنا کہ جب حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اصحبہ ہیں اولاد فاطمہ کے، اور ان کے باپ بھی وہ ہیں، تو ثابت یہ ہوا. اب لاجک کی طرف آ جائیں کہ جب یہ باتیں دونوں موجود ہیں اس حدیث کے اندر، تو علماء نے یہ کہا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن ایک دوسرے کو وہ قوی کرتی ہیں، حدیثوں کا ضعیف ہونا بھی. تو گویا یہ قوی حدیث ہو گئی. تو ثابت ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹے کے مقام پر تھے، بیٹی کے مقام پر نہ تھے. اس پر ذرا غور کریں کیا نتیجہ نکلتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ اصحبتہم، کہ میں ان کی اولاد کا اصحبہ بھی میں ہوں، باپ بھی میں ہوں ان کی اولاد کا، تو معنی یہ ہوا کہ، اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ بیٹے کی اولاد جو ہوتی ہے، اولاد نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹیوں سے تو نہیں نہ چلتی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصیصہ ہے، خصائص میں سے ہے کہ آپ کی اولاد اپنی بیٹی سے چلی ہے، اور جب بیٹی سے چلی ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضور کی جو بیٹی ہے وہ ایکچولی مقام بیٹا، یعنی بیٹا کے مقام پر تھی، اور جب وہ تھی ہی مقام بیٹے کے مقام پر، تو ان کے ہوتے ہوئے حضرت علی شادی بھی نہیں کر سکتے تھے. اور یہ نقطے کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب سیدہ فاطمہ ہے ہی بیٹا، تو اب بیٹے کے تحت دو کیسے اکٹھے ہو سکتے؟ ہو ہی نہیں نہ سکتے ہیں. لاجیکلی ان کی دوسری شادی حرام اسی لیے تھی ان کے اوپر حرام. اور میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے وہ سلب والی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی، ہر نبی کی جو اولاد ہے اس کے اپنے سلب میں ہوتی ہے، میری اولاد جو ہے وہ سلب علی میں. اور جب تک سیدہ فاطمہ ہے تو سلب علی تو سلامت ہے، جس میں اولاد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو کیسے شادی ہو سکتی تھی؟ ظاہر بات ہے جب سیدہ فاطمہ علیہ السلام نہیں ہوں گی تو وہ سلب کا جو تعلق ہے پھر ہی ختم ہوگا. کلیئر ہو رہے ہیں؟ تو لاجیکلی ثابت ہوا کہ اگر اس اعتبار سے بھی اگر ہم غور کر لیں، منطقی طور پر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ شادی اور نہیں کر سکتے تھے حضور مولا علی علیہ السلام. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو کہا گیا شادی کا تو آپ نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ انکار کر دیا. اور اسی بات سے ہی جو ہے وہ ثابت ہوا کہ جو اولاد فاطمہ علیہ السلام ہیں وہ آل رسول ہیں
सादात जितने भी हैं वो आले रसूल हैं। अगर आप उनको किसी तरह से मोड़ तोड़ कर किसी और तरफ ले जाना चाहें तो फिर वो आले अब्दुल्ला है। ये जो आले अबू तालिब है ये तो किसी भी सूरत में नहीं है। और ये जो जितने भी ये शिया केश हैं या शिया जो हैं, मैं इन हजरात से ये कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कुदरत के अल्लाह के जो कवानीन बनाए हुए ना उनको रहने दे अपनी जगह पर ही। आप चाहे अबू तालिब का बुत खड़ा कर लें, वार्निश करते जाए, उसकी गिर्द जमा रहे, पूजा करते रहे, उसकी जो कुछ भी उन्होंने करना है करते रहे, और भी बना ले, बुतों पर ही ये मबनी है सारे का सारा ये मजहब भी वैसे भी शिया और शिया के शू तो करते रहे। वो क्या हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें। ये वही तस्वीरें ही हैं, वही बोते हैं जो खड़े किए हुए हैं इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर, उनकी गुस्ताखी करके, तौहीन करके और वायलेशन करके उसके अहकामात की। ये सब कुछ जो है ये लोग जो है वो किए जा। तो मैं कहता हूं कि बीच करते रहे मियाँ, लेकिन हमारे रसूल, हमारी सैयदा फातिमा ज़हरा और जो हमारे मौला अली हैं भाई इनको तो छोड़ दें, जान छोड़े इनकी और जाएं, दफा हो जिधर आपने जाना है, करते रहे जो करना। उम्मत को मुत्तहिद करने का तरीका सिवाय हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई नहीं। और याद रखें कि बेसिक जो मैंने जैसे पहले शुरू में बताया कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम हैं वो तब्दील हो जाएंगे अगर आले अबी तालिब, सादात को अगर आले अबी तालिब में रखेंगे तो जो बुनियादी जो उसूल फिक्र हैं, उसूल दीन जो हैं, उनमें ही तब्दीली वाक़ई हो जाएगी। और सारी की सारा जो है वो पूरी आपने हिस्ट्री को ही फिर रिवाइज करना होगा। और इस हिस्ट्री को जब रिवाइज करेंगे तो इस्लाम से पहले जाएंगे, बाद में नहीं। और जब इस्लाम में पहले जाएंगे हिस्ट्री को रिवीजन करने के लिए आले अबी तालिब सादात को बनाकर, तो फिर पूरी हिस्ट्री पलट जाएगी। और जितने भी आइडियाज जो हैं, ये जो हसनैन करीमैन और बाकी जो सादात के बारे में जो लोगों ने उम्मत में जो मौजूद हैं, उम्मत मुसलमा में जो मौजूद हैं, इस उम्मत दज्जाला में नहीं, जो उम्मत मुसलमा में मौजूद हैं, जितने भी आइडियाज वो सारे के सारे पलट जाएंगे। क्योंकि वहां पर एक और तरह की बहसें पैदा होंगी। और जब वो बहसें पैदा होंगी तो फिर स्केल्स उससे बदलेंगे। क्योंकि जो आपका पैमाना परखने का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद के लिए होगा तो वो पैमाना अबू तालिब की औलाद के लिए नहीं होगा, और ना ही कभी है, हो भी नहीं सकता ऐसा। और ये जो है वो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था ना कि सबसे ज्यादा कायनात में जो महबूब तरीन शख्सियत है अल्लाह के बाद, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, वो सैयदा फातिमा। और हसनैन करीमैन कई दफा ऐसा हुआ कि जाकर हजरत एक आध दफा हजरत अबू बकर को भी, एक दफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी ऐसा हुआ। आपने कहा कि मेरे बाप के मेंबर पर बैठे हुए उठकर खड़े होकर उन्होंने जवाब दिया था, मुझे ये बताएं कि आले अबी तालिब को जवाब दे रहे थे खड़े होकर। आले अबी तालिब क्या थे उनके मुकाबले? उनके सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की हजरत उमर के बारे में मुकाबले में क्या थी? वो आले रसूल थी तो खड़े होकर जवाब दे रहे थे। और एहतराम उस मेंबर का क्या था कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो आपने एक सीढ़ी जो थी वो छोड़कर दूसरी सीढ़ी पर बैठा करते थे उसी मेंबर की। ये है आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब और एहतराम कि वो सबसे ज्यादा हर सिता पर उन्हीं को ही सबसे ज्यादा वो आला समझते। और यहां तो इन शयातीन ने जो ये अबू तालिब का बुत बनाने वाले हैं उन्होंने तो सैयदुल बशर अबू तालिब को कह दिया, लानत हो इन पर। और फिर शयातीन बाद में ये भी कहते हैं कि बाद रसूल
اور سید البشر جو ہے وہ کسی بھی سطح پر آپ اس کی بلند ترین سطح پر چلے جائیں اور اس کی جو ہے نیچی ترین سطح پر چلے جائیں، صرف سید البشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی کائنات میں اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے سید البشر اس کے سوا، اور ان کے بعد بھی کوئی سید البشر نہیں کوئی۔ مطلب یہ اوٹ پٹانگ اور ریڈیکیولس ترکیب ہوگی اگر کسی اور کو بعد رسول کہا جائے کہ یہ سید البشر ہے۔ افضل الانبیاء تو ہو سکتا ہے نا، وہ دوسرا کیا بعد الانبیاء تو افضل ہو سکتا ہے، افضل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ فضیلت اور ہے بات سید ہونا اور سید البشر صرف ایک ہی ہے۔ بلکہ میں اپنے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ سید صرف کائنات میں ہے ہی ایک، اور وہ حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہر کہیں سید ہے، اس کے علاوہ کوئی سید ہی نہیں، اور انہی کی وجہ سے سادات کو سید کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں بات، انہی کی وجہ سے سید کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کی وجہ سے، باقی سادات کو سید کہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی جگہ پر کسی اور بت کو لا کر کھڑا کر دیں کہ یہ سید ہے، تو پھر ان کی ساری وہ اس سے بڑھ کر نہ تو کوئی کفر اور ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ارتداد اور کوئی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ساتھ اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اور گستاخی ہو۔ یاد رکھیں سب کو پناہ پورے کے پورے بنو ہاشم، ایک چھوڑیں ابی طالب کو چھوڑیں، پورے کے پورے بنی ہاشم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ میں رہے ہیں جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، انہی کی پناہ میں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر رکھا، ان کو پناہ دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے پناہ دی، ورنہ کمزور لوگ تھے، بکواس کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی یہ شیعہ کیش ہیں یا شیعہ بکواس کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑے تھے، اور سارے تراشے ہوئے افسانے، تمام افسانے ہیں ان لوگوں نے تراشے ہوئے، جبکہ صورت نہیں تھی۔ سیدنا حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی کہ جو ہی آپ پیدا ہوئے سارے کی ساری جہاں پر پورے کا پورا ان کا خاندان اس تحفظ میں آ گیا۔ یہ جتنے بھی جو ابو طالب کے بارے میں حضرت ابو طالب کے بارے میں جتنے بھی یہ لوگ بنا رہے ہیں نا افسانے، یہ سمجھے کہ یہ افسانے ہی ہیں، سارے کا سارا جھوٹ، اول سے لے کر آخر تک جھوٹ، کوئی ایک بھی بات جو ہے وہ ثابت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے سب پر اور ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، اور خاص طور پر جتنے بھی جو ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اس محفل کو قبول فرمائے اللہ کریم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بارگاہ خاص میں اور سب پر جو ہے وہ کرم کرے اور ہدایت پر برقرار رکھے اللہ تعالیٰ۔ اور ان جو لعنتی یہ جو لوگ پھر رہے ہیں اور مختلف اقسام کے، اللہ تعالیٰ ان سے حفظ و پناہ میں رکھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ چلے پڑھے جانے رحمت